टेली विजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। उस आदल, मुनसफ और बुजुर्ग खुदावन खुदा के नाम में जो एक दिन हर बशर की अदालत करेगा। आज आप तमाम नाजरीन और सामईन की खिदमत में आदाब बजा लाता हूं, इस शुक्रगुजारी के साथ कि एक बार फिर यह खूबसूरत मौका मिल पाया कि मैं आपके साथ खुदावंद के इस अनमोल और बेशकीमत कलाम को सीखने वाला हो सकूं। यह मेरे लिए गनीमत है और आप में से बहुतेरों के लिए भी खुदावंद की तरफ से यह फजल हुआ कि एक बार फिर इस कलाम की बातों को सीखने वाले और सुनने वाले हो सकें। आज के दिन हम रोमियो के नाम पौलुस रसूल, जो रूह कुद्स की तहरीक से खत लिखते हैं, उसका हम मुतालिया कर रहे हैं। हम 2 बाब में पहुंचे हैं और इस 2 बाब के शुरू में जो हमने गुजरे हफ्ते गौर किया था, उस वक्त के यहूदी, फरीसी और फुकहा और इवन वो लोग भी जो मसीही बैकग्राउंड से थे, उनसे भी मुकद्दस पौलुस कलाम करते और बोलते हैं। लेकिन खासकर वो उन लोगों से बात कर रहे हैं जिनके मन में, जिनकी जिंदगी में क्रिटिसिज्म और तनकीद की रूह थी। वो लोग जो अल्जाम तराशी करते थे दूसरों पर और उनकी ऐबजोई और उनकी बदगोई करते थे। और मैं समझता हूं कि ये वो बातें हैं जो पहली सदी ईसवी के मसीही और गैर मसीही लोगों के लिए ही नहीं थी, बल्कि आज ये मेरे और आपके लिए भी जूं की तूं हैसियत रखती है। और यूं लगता है कि मुकद्दस पौलुस गोया आज की कलीसिया से, आपसे जो इस वक्त इस कलाम को सुन रहे हैं और मुझसे कलाम कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि तू जो दूसरे पर इल्जाम लगाता है, क्या नहीं जानता कि तू खुद भी वही काम कर रहा है? तू अपने आप को गोया पारसा ठहराता है और दूसरे को नाराज। तेरे पास कोई उज़्र, बहाना है ही नहीं कि तुम दूसरे पर उंगली रखे जबकि तुझ में खुद चोर मौजूद है। और फिर आगे बयान करते हुए कहते हैं कि वो वक्त दूर नहीं कि खुदावंद हर एक की अदालत करेंगे। आज आपके सामने मैं आयत 3, 4 और 5 रखना चाहता हूं। रोमियो 2 बाब और उसकी 3, 4 और 5। यहां लिखा है, ऐ इंसान, तू जो ऐसे काम करने वालों पर इल्जाम लगाता है और खुद वही काम करता है, क्या यह समझता है कि खुदा की अदालत से बच जाएगा? या तू उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज जानता है और नहीं समझता
کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے، بلکہ تو اپنی سختی اور غیر تائب دل کے مطابق اس قہر کے دن کے لیے اپنے واسطے غضب کما رہا ہے، جس میں خدا کی سچی عدالت ہوگی۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ ان آیات کے مطابق ایسے شخص کی عدالت کا ذکر ہے جو شخص دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتا ہے اور خود وہی کام کرتا ہے۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے رومیو پہلے باب میں یہ بات دیکھی تھی کہ بہت سارے لوگوں نے نفسانی خواہشات کو، بت پرستی کو، زر پرستی کو، دنیا داری کو اپنا معبود بنا لیا تھا، اور ایون خدا کی ذات کو انہوں نے کیڑوں مکوڑوں کے ساتھ تشبیہ دی اور ان کی پوجا کرنا شروع ہو گئے۔ اور جب ہم دوسرے باب میں دیکھتے ہیں، اگرچہ پہلے باب میں جو کچھ بھی ہوا ہے، خدا نے یہ نہیں کہا کہ تم ٹھیک کر رہے ہو، نہیں، خدا نے اس کو رد کیا ہے، ان لوگوں کو مجرم ٹھہرایا ہے۔ لیکن جب ہم دوسرے باب میں جاتے ہیں تو ہم یوں دیکھتے ہیں کہ خدا مقدس پولوس کے ذریعہ سے ان لوگوں کو جو اس وقت کے تھے مذہبی رہنما، وہ ان لوگوں کو جو زر پرست، دنیا پرست اور نفس پرست اور ہوس پرست تھے، انسان پرست تھے، کرسی پرست تھے، آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ سب کچھ کا مطلب؟ ان سب کو یہ مقدس پولوس کے جو قارئین تھے، یہ لوگ ان لوگوں کو الزام لگاتے تھے، مجرم ٹھہراتے تھے اور کہتے تھے وہ دیکھو وہ کیا کرتا ہے، وہ دیکھو وہ کیا کرتے ہیں، وہ بت پرست ہیں، خدا ان کو نہیں چھوڑے گا، انہوں نے خدا کے خلاف یہ کیا ہے، انہوں نے خدا کو گویا فانی چیزوں سے تشبیہ دی ہے۔ اور پرابلم یہ ہے کہ یہ نہیں کہ وہ غلط کہہ رہے تھے، وہ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ واقعی یہ باتیں ان لوگوں میں تھیں جن کی مقدس پولوس ذکر کرتے ہیں۔ لیکن پرابلم یہ تھی کہ جو لوگ ان کی بابت یہ کہتے تھے کہ تم یہ اور تم وہ اور تم یہ اور تم وہ ہو، بذات خود بھی ویسے ہی کاموں میں مبتلا تھے۔ تو یعقوب کہتے ہیں کہ جب تم اپنے آپ میں جھانک کر دیکھتے ہو تمہیں خود اپنے آپ میں عیب نظر آتے ہیں، تو تمہارا کیا حق بنتا ہے کہ تم دوسرے کو کہو کہ وہ یہ کرتا اور وہ کرتا ہے؟ تمہارا کام نہیں کہ تم کسی کو الزام دو، کسی کی عیب جوئی کرو، بدگوئی کرو، عدالت کرنا تمہارا کام نہیں ہے۔ یہ کام خدا کا ہے اور خدا تک ہی اس کام کو رہنے دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عصر حاضر میں، یعنی اس زمانہ میں جو عہد حاضر ہے، بے شمار مسیحی ایسے ہیں، میں یوں کہوں گا 95% ہم وہ مسیحی ہیں کہ اپنی زندگی کی بابت تو دیکھتے نہیں کہ مجھ میں خود کتنے عیب ہیں،
اور ہم دوسروں کے عیبوں پر انگلی رکھتے ہیں۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ یہ باتیں آج میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ہے۔ اب ایک بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فرض کریں کہ کوئی شخص خون کر دیتا ہے، اور ہم نے چونکہ خون نہیں کیا ہوتا تو ہم کہتے ہیں ویکھیا جے انہیں خون کر چھڑیا ہے، لیکن ہم شاید خون نہیں کرتے، لیکن اپنی زبان سے ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں جن کی بابت یعقوب فرماتے ہیں کہ یہ زبان زہر قاتل سے بھری ہے، اور اس زبان کی تلوار سے نہ جانے کتنے لوگوں کا قتل کرتے ہیں۔ مسیح یسوع نے فرمایا کہ کسی کا خون بہانے سے ہی تم صدر عدالت کے لائق نہیں ہوگے، لیکن صرف یہی نہیں بلکہ تم نے اپنے بھائی کو برا بھلا کہا تو بھی تم صدر عدالت کے لائق ہوگے۔ شاید کوئی شخص زناکار نکلا اور ہم اس کے اس عیب کو اچھالتے ہیں، جبکہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ شاید یہ والا عمل مجھ میں تو نہیں، لیکن یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کی طرح خدا کا مقام کسی اور کو دے کر میں روحانی زناکاری کر رہا اور کر رہی ہوں۔ بات یہ نہیں کہ کون کیا گناہ کرتا ہے، ہاں پاسبل ہے کہ جو دوسرے لوگ پاپ اور گناہ کرتے ہیں ممکن ہے کہ ہم اس طرح کے پاپ نہ کرتے ہوں، لیکن کیا ہم اپنے آپ کی بابت یہ کہہ سکتے ہیں میں پاک ہوں، میں راست باز ہوں، 100% نیک ہوں، مجھ میں کوئی بدی نہیں، سوچ، قول و فعل، خیال اور عمل کی؟ کہہ سکتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے، ہم رومیوں کے خط میں دیکھیں گے 3 باب میں جب جائیں گے تو، کہ کوئی بھی راست باز نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے۔ تو بھائی کوئی کیوں کر اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے کہ میں پاک اور صاف اور راست باز اور دودھ کا دھلا ہوا یا دھلی ہوئی ہوں؟ ہم سب پاپ کرتے ہیں، بھلے شاید دوسروں کی طرح نہ ہو، لیکن پاپ تو پاپ ہی ہے نا۔ کیا اس ٹیچنگ کی آج کے زمانہ میں ضرورت نہیں؟ میں سمجھتا ہوں جہاں باقی ٹیچنگز کی ضرورت ہے وہاں آج کی کلیسیا کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ روحانی اعتبار سے بونے نہ ہوں، میچور ہوں، اور کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنے والے ہوں۔ میں پھر سے کہوں گا، یہ کلام میرے لیے بھی اور یہ کلام آپ ہر سننے والے کے لیے اور دیکھنے والے کے لیے بھی ہے، اگر آپ مسیحی ہیں تو۔ غیر مسیحی لوگوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ ہماری فیس بک اور یوٹیوب پر کئی غیر مسیحی لوگ بھی اس کلام کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو۔ تو یہاں پولس رسول فرماتے ہیں کہ اے انسان، یہ اے انسان کس کی طرف اشارہ ہے؟ میں نہیں کہوں گا کہ یہ صرف کلیسیا والوں کی طرف ہی اشارہ ہے، یہ وہ جو کلیسیا سے باہر ہیں ان کی طرف بھی اشارہ ہے، یہودیوں کی طرف بھی
اور کلیسیا والوں کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ہم سب انسان ہیں، لیکن فوکس کیا گیا ہے ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو راست باز کہلاتے ہیں، سمجھتے ہیں اور دوسروں کو ناراست۔ تو کیا فرماتے ہیں جی پولس رسول؟ کہ تو جو ایسے کام کرنے والوں پر الزام لگاتا ہے، ایسے کام کرنے والوں پر الزام لگاتا ہے، یعنی شخصی راست بازی ظاہر کرنے والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، کہ تو جو اپنے آپ کو راست باز کہتا ہے، دوسروں کو الزام دیتا ہے اور خود وہی کام کرتا ہے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ خدا کی عدالت سے بچ جائے گا؟ بندوں کی نگاہ میں تم بھولے ہو سکتے ہو، بندوں کی نگاہ میں تم شاید عہدے کے اعتبار سے بڑے کچھ ہو، بندوں کی نگاہ میں تم اچھے شخص ہو سکتے ہو، لیکن تم اپنے پاپوں کو خدا سے تو نہیں چھپا سکتے۔ ساری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہو، لیکن خدا کی آنکھوں میں نہیں۔ وہ سب کچھ میری بابت بھی اور آپ کی بابت بھی جانتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ کلام ہم سب کے لیے ہے، صرف آپ کے لیے نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ شاید 2 ہفتوں تک گزرے 2 ہفتوں میں نے ذکر کیا تھا اس فریسی اور محصول لینے والے شخص کا جو دونوں ہیکل میں گئے، اور جو فریسی تھا وہ مذہبی تھا، میں کہوں گا آج کل کا مسیحی، اور وہ کہنے لگا میں بڑا راست باز ہوں، دعا کر رہا تھا خدا کے حضور، میں نیک ہوں، میں پارسا ہوں، میں ہفتے میں 2 روزے رکھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، دایکی دیتا ہوں پوری انکم پر، گویا اپنے کاموں پر فخر شاید کرتا بھی ہوا ہو، لیکن فخر بڑک مارنا۔ اور دوسری طرف وہ یوں بھی کہتا ہے شکر ہے میں اس گناہگار، اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ شخصی راست بازی۔ آپ جانتے ہیں کہ بالآخر جب دعا کا اختتام ہوتا ہے تو مسیح یسوع کیا فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے وہ زیادہ راست باز ٹھہرا جس کو اپنی راست بازی پر فخر تھا، یا وہ جس نے چھاتی پیٹ پیٹ کر خداوند کے حضور اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کیا، خداوند میں کچھ بھی نہیں، مجھ گناہگار پر رحم کیجیے۔ مسیح یسوع کہتے ہیں کہ اس ریاکار منافق شخص کی نسبت یہ شخص جس نے اقرار کیا اپنے گناہ کا، وہ زیادہ راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا ہے۔ تو میں اور آپ اگر ایک یہی بات آج سیکھ لیں کہ آج کے بعد میں اپنے منہ پر ٹیپ لگاؤں گا، لگام دوں گا، زبان کو قابو میں رکھوں گا یا رکھوں گی، تاکہ کسی کی عیب جوئی نہ کروں اور بدگوئی نہ کروں، کیونکہ میں خود ایسا یا ایسی ہوں، تو میں سوچتا ہوں ہمارے لیے یہ ایک بہترین سیکھنے کا عمل ہے آج۔ اور اگر کوئی ہمارے کان بھرنا چاہے تو ہم کہیں صاحب بات سنیے،
اگر تو اس شخص کے بارے میں، اس بہن کے بارے میں، اس بھائی کے بارے میں کوئی اچھی بات آپ کو معلوم ہے تو ضرور کیجئے. رہی بات نگیٹو کی، میں آپ کی عزت کرتا اور کرتی ہوں، لیکن میں سننا نہیں چاہتا کیونکہ میرا اپنا دماغ خراب ہو جائے گا اور آپ کی بھی میری نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی. اس سے وہ شخص آئندہ کے لیے محتاط ہو جائے گا کہ میں نے لگائی بجائی نہیں کرنی ہے، کیونکہ میں خود وہی کام کر رہا ہوں جس کا الزام میں دوسرے شخص پر لگاتا ہوں. اور پھر آیت 5 میں مقدس پولس فرماتے ہیں، بلکہ 4 آیت میں، یا تو اس کی مہربانی، کس کی؟ خدا کی مہربانی، اور تحمل کو، کس کے تحمل کو؟ خدا کے تحمل کو، اور صبر کی دولت کو، کس کے؟ خدا کے صبر کو، ناچیز جانتا ہے، گردانتا ہے. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ تو جو دوسرے پر الزام لگاتا ہے، خود وہی کام کرتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ خدا مہربان ہے، لیکن اس کے باوجود تم باز نہیں آتے، اور یہ بھی جانتے ہو کہ خدا غیور بھی ہے، لیکن اس کے باوجود باز نہیں آتے. تم یہ جانتے ہو کہ خدا میری بابت تحمل کرتا ہے کہ میں رجوع لاؤں خدا کی طرف، لیکن پھر بھی تم باز نہیں آتے. تم جانتے ہو کہ میرے حق میں خدا صبر کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود تم باز نہیں آتے. داؤد کی طرح تم یہ نہیں کہتے کہ جے تو ساڈے گناہاں دا کرے حساب، کون جو تینوں کھلو کے دے سکدا جواب. اور پھر جب میں خدا کے کلام میں دیکھتا ہوں تو یرمیا نبی کا نوحہ، اس کا 3 باب اور اس کی 31 آیت سے، 3 باب بلکہ 21 آیت سے لکھا ہے، میں اس پر سوچتا رہتا ہوں، اس لیے میں امیدوار ہوں. یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے. ہاللویا، ہاللویا. یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے، وہ ہر صبح تازہ ہے، تیری وفاداری عظیم ہے. میری جان نے کہا میرا بکرا خداوند ہے، اس لیے میری امید اسی سے ہے. خداوند ان پر مہربان ہے جو اس کے منتظر ہیں، اس جان پر جو اس کی طالب ہے. غور کیا کہ یرمیا نبی اس نوحہ اور اس مرثیہ میں روتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں، اے خدا یہ تیرا رحم ہے، تیری مہربانی ہے، تیرا تحمل ہے، تیرا صبر ہے کہ ہم ابھی تک قائم ہیں، ہلاک نہیں ہوئے. اور خدا چاہے تو گناہگار شخص کی بالدار کھوپڑی کو چیر سکتا ہے، خدا اپنے کلام کے مطابق جیسے فرماتا ہے. عزیزو، شاید یہ جو عیب جوئی اور الزام تراشی کی عادت ہے ہم میں، اور اپنی زبان کو لگام نہ دینے کے سبب سے نہ جانے کتنی ہماری برکتیں رکی ہوئی ہوں، اور شیطان جو ہمارا دشمن ہے، اسی کام پر اس نے ہمیں لگایا ہوا ہے تاکہ ہم ان برکتوں کے وارث نہ ہوں
جو اپنی زبان کے کنٹرول کرنے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، اس کو یہ خطرہ ہے۔ میں سوچتا ہوں خدا کی طرف سے توبہ کے لیے ہمارے لیے مہلت ہے، ابھی تک مہلت ہے، آج تک مہلت ہے کہ ہم ہلاک نہیں ہوئے۔ یہ اس کی مہربانی ہے۔ رات کے بارے میں، کل کے بارے میں گمان نہیں کرتا اور نہ ہم جانتے ہیں۔ اچھا ہوگا کہ جب آج میں اس کلام کے اختتام پر دعا کروں تو اس دعا کے دوران اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا جائے اور اپنے پاپوں کا اقرار خداوند اپنے خدا کے حضور کیا جائے۔ یہاں لکھا ہے کہ چونکہ تو خدا کی مہربانی کو، اس کے تحمل کو، اس کے صبر کو ناچیز جانتا ہے، لیکن زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ سمجھتا نہیں ہے کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے کہ توبہ کر کے اس کی طرف رجوع لا۔ اور پھر آیت 6 میں یہاں لکھا ہے، معاف کیجئے 5 میں، بلکہ تو اپنی سختی، کون سی سختی؟ دل کی سختی، زد تے اووی کٹے والی زد، اور اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھنا کہ میں کچھ ہوں، میں راست باز ہوں، اور غیر تائب دل، ایک ہوتا ہے تائب دل یعنی توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع لانے والا، یہاں پر ہے غیر تائب دل، ایسا دل جس کو گرم لوہے سے جیسے داغا گیا ہے، سخت اور پتھر دل۔ اس لیے خدا نے بنی اسرائیل سے یہ کہا تھا کہ میں تمہارا پتھر دل نکال کر گوشتین دل تمہیں دوں گا، بشرطے کہ وہ ریسیو کرتے تو۔ اور آج خداوند مجھ سے اور آپ سے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے دل کی سختی کو دور کر اور غیر تائب دل کو بھی تم سمجھا، اور ان کے مطابق اس قہر کے دن کے لیے تو اپنے واسطے غضب کما رہا ہے۔ او میرے عزیزو، مجھے ذرا تھوڑی بات کرنے دیں، جس میں خدا کی سچی عدالت ظاہر ہوگی۔ آخری بات اور معتبر بات، اور وہ بات یہ ہے کہ گناہگار انسان کی عدالت مستقبل میں ایسی والی عدالت نہیں ہے کہ وہاں پر ہمارے اعمال کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہے تو فردوس میں چلا جائے، اور اس کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہے اس لیے جہنم میں جائے۔ نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ کیوں ایسا نہیں ہے؟ اس لیے کہ گناہگار شخص کی عدالت جہنم اور فردوس میں سے فردوس کے حصول کے لیے آلریڈی 2000 سال پہلے کلوری کی صلیب پر ہو چکی ہے۔ اگر ہم اعمال کے ترازو اور پلڑے کی بات کریں تو پھر مسیح یسوع کو بیچ سے ہٹا دیں، اس کی ضرورت نہیں ہے پھر۔ ہاں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے گناہوں کی عدالت مسیح یسوع کے ذریعہ سے صلیب کلوری پر آلریڈی ہو چکی ہے۔ اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ دیا، فدیہ دیا،
ہمارا قرض چکا دیا اور اس پر ایمان لانے والے رہائی، مخلصی اور مکتی پاتے ہیں۔ لیکن وہ جو صرف مسیح کا نام دھو دھو کر پیتے ہیں، بائبل کو الماریوں میں غلاف میں سجا کر رکھتے ہیں، چرچ پرست ہیں، ان تمام جنہوں نے مسیح یسوع کو پہنا نہیں ہے، پہچانا نہیں ہے، ایمان نہیں لائے اس عظیم کفارے پر، در حقیقت وہ سزاوار ہیں۔ لیکن دوسری طرف میں ایک بات تو یہ کہہ چکا ہوں کہ گناہگار شخص کی عدالت آلریڈی ہو چکی ہے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو قبول کرے یا نہیں، یعنی خدا کی طرف سے معافی اور مخلصی کے کیے گئے انتظام کو جو مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہوا۔ اب وہ لوگ جو مسیح یسوع پر ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد وہ خدا نہیں ہو جاتے۔ ہاں، ان کی زندگی میں نہ چاہتے ہوئے کبھی نہ کبھی کوئی غلطی اور خطا، گناہ ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، یہ پاسبل ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ گناہ کرتے رہنا یا گناہ کرنا، اس میں فرق ہے۔ ہم سے گناہ ہو جائے اور خدا کی طرف رجوع لائیں، اس کا دروازہ کھلا ہے ہمیں معاف کرنے کے لیے۔ لیکن اگر گناہ کرتے ہی چلے جائیں پلس کی طرح، یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں ہم میں نجات کا کام ہی بنیادی طور پر نہیں ہوا، اسی لیے ہم ایسا کرتے ہیں اپنی بادشاہی کے لیے۔ ہم اس بات کو سمجھیں اور اپنا من راضی کرنے کے لیے۔ ایمانداروں کی اب جو عدالت ہوگی، ایک تو یہ کہ ہم نے منادی کتنی کی، کتنی روحوں کو جیتا ہے، عملی مسیحی زندگی کیسی بسر کی ہے، راست بازی کے کام کتنے کیے ہیں۔ ان راست بازی کے کاموں کے مطابق ہمیں زندگی کا تاج، راست بازی کا تاج دیا جائے گا، اور اس تاج میں جتنی زیادہ ہماری راست بازی ہوگی، اتنے ہی قیمتی موتی اس میں لگے ہوں گے۔ اب ہمیں جہنم میں جانے کی بات نہیں ہو رہی، اب یہی بات ہو رہی ہے کہ جو مسیح پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس کلام پاک کے مطابق کیوں نہ ہم اپنے آپ پر آج تھوڑی دیر کے لیے غور کریں۔ نمبر 1، کیا میں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کر لیا ہے؟ اگر نہیں تو آج آپ کے لیے موقع ہے، کل شاید ہماری زندگی میں نہ آئے۔ گرم گرم لوہے پر ہتھوڑا لگے تو کام کرتا ہے، ٹھنڈے پر نہیں۔ نمبر 2، ہم جو اپنے آپ کو راست باز اور ایماندار سمجھتے ہیں، آج کے اس کلام کے مطابق، ان آیات کے مطابق، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دوسروں پر الزام تراشی کرنے کے ذریعہ سے اپنے لیے خدا کے غضب کو موقع دے رہے ہیں؟
اگر ایسا ہے خدا کے حضور آج معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور نمبر 3، ذرا سوچئے اپنے آپ میں، اس طرح کی حرکات کے سبب سے کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے لیے آسمانی اور زمینی برکات ابھی تک رکی ہوئی ہیں اور مجھے خداوند کی طرف توبہ کر کے رجوع لانے کی ضرورت ہے؟ بن دیر کیے آئیں ہم دعا کریں اور اپنے جیون کو خداوند کے سپرد کر دیں۔ آسمانی پتا، ہم ممنون ہیں آپ کے اس زندگی بخش کلام کے لیے جو آج ہم سے آپ نے کیا ہے۔ آپ کا خادم ہوتے ہوئے خداوند اپنے تمام ناظرین اور سامعین اور مسیحی مومنین کے بیہیف پر اس بات کا اقرار کرتا ہوں، خداوند ہم الزام تراش اور عیب جو لوگ ہیں، دوسروں پر تنقید کرنے والے، او آسمانی پتا اپنے بیٹے مسیح یسوع کے خون سے ہمیں معاف کیجئے، دھو دیجئے ہمیں، اور ہمیں اپنی زبان اور اپنے قانون اور اپنے خیالات پر کنٹرول کرنے کا فضل عنایت فرمائیے۔ خداوند ممکن کیجئے کہ ہم اپنے آپ پر کام کرنے والے ہوں بجائے اس کے کہ دوسروں پر، اور ہماری زندگی میں ہر وہ بات جو آپ کے شان کے شایان نہیں ہے، یسوع ناصری کے نام سے ہماری زندگی سے دور برکات کو نازل کیجئے تاکہ کہیں ہم رہ نہ جائیں۔ یسوع ناصری کے نام سے مجھے اور میرے ان تمام عزیزوں کو بڑی برکت دیجیے، ان کو یقین دلائیے، ان تمام بیماروں کو، دکھی اور لاچاروں کو، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے لوگوں کو اور بے اولاد کپلز کو آپ کے سپرد کرتے ہیں۔ او خداوند، اپنے قدرت والے ہاتھ کو اپنے لوگوں پر بڑھا کر برکت، زندگی اور سلامتی کی ندیاں بہائیے تاکہ ہم آپ کے نام کی شکر گزاری کرنے والے ہوں اور ان ساری باتوں کے وسیلہ سے آپ کی شان بڑھے اور ہمارا ایمان۔ خداوند یسوع مسیح کے پاک بزرگ اور جلالی نام کے وسیلے سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین این آمین۔ خداوند آپ سبوں کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت عنایت فرمائے۔ پھر ملیں گے جب خداوند کی پاک اور مقدس مرضی ہوگی۔ تب تک دعا ہے کہ آپ خداوند کی امان میں رہیں۔ آمین۔